बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया मोतरफ निकली। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची अपने डेलीगेशन के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, फ़िलहाल बहुत जल्द मुज़ाकरात की तवक्को नहीं, लेकिन बैनुल अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट का कहना है ये जो जंग में तोसी हुई है अमेरिका ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की है, ये एक अमन की तरफ पहला कदम हो सकता है। आज ज़राए के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि ईरान के अब्बास अरग़ची ने अपनी तजावीज़ जंग बंदी के लिए दे दी हैं और इसी पर वाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि वो अमेरिका ईरान के साथ मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। वाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि ये मुज़ाकरात की दावत उन्होंने उनको आगे ईरान की तरफ से मिली थी, जिस पे ईरान के हुमा बकाई ने कहा हमने हरगिज़ मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। अमेरिका का कहना ये क्लेम गलत है। पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। हम तुर्की और मास्को के दौरे पे अब्बास अरग़ची आ रहे हैं। हमने मुज़ाकरात की जो पहले दिन इस्लामाबाद में राउंड हुआ था अपनी तमाम तजावीज़ दे दी थी, जिसमें पहले तौर पर नुमाया था कि किसी इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत से ईरान को तस्लीम किया जाए और उन पर लगाई गई सेंक्शन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोका जाए। नाज़रीन, आज का इनका दौरा इंटरनेशनल बरतानिया के वज़ीर आज़म और दीगर ममालिक इसे अहम करार दे रहे हैं और उन्होंने कहा जंग बंदी में तोसी और अमेरिका ईरान की तरफ से फराख दिली से इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनना और अपनी तजावीज़ देने। अब ये तजावीज़ अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि उनके विटकॉफ और जेरड किशन जो ट्रंप के दामाद हैं वो भी पाकिस्तान किसी वक्त आ सकते हैं, ताहम उनका टाइम फ्रेम नहीं बताया गया और जो शराइत जो नुक्ते ईरान की तरफ से दिए गए से उनसे मुशावरत की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, एक तरफ तो अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में अपने जदीद तरीन लेटेस्ट असला वापस उधर बहरा हुर्मुज़ की तरफ ले जा रहा है और दावे ये कर रहा है कि छोटी कश्तियाँ जो सुरंगें बिछा रही हैं उन्हें तबाह कर देगा। अगर उसने ऐसी गलती की तो अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, उनके वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान बका हुमैनी का मुज़ाकरात की दरख्वास्त अमेरिका का ये जो दावा है हम इसे मुस्तरद करते हैं। हमने हरगिज़ ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान और मास्को और मस्कत में जाने का मतलब है कि आइंदा का अमल अपनाया जाए और इस बार बार जो 40 साल अमेरिका पर ईरान पर सेंक्शनें लगाती हैं इस किस्से को अमन के लिए ताहयात ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग बंदी के बाद अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और जिसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है तो फिर बहरा हुर्मुज़ को 50 से ज़्यादा ममालिक की उनकी जो सुरंगें बिछाई गई हैं समुद्र में उसमें खोला जाएगा और ताकि पेट्रोल में पाकिस्तान दुनिया को महंगाई के इस अजाब से बचाया जाए। नाज़रीन, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात पर मजबूर हो चुके हैं और एक तरफ अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इतनी मुश्किलात का शिकार हैं कि उन्होंने अपनी अहम तरीन एयरफोर्स के कमांडर, आर्मी चीफ, दीगर शख्सियात को नौकरियों से बरतरफ किया, उनसे रिज़ाइन लिए क्योंकि उन पर तनकीद बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया ने लिखा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ना हुई, जो उनका ग्राफ गिर रहा है, तो उनका अपीचमेंट उनकी हो सकती है। गो के सेनेट में उनके 3 लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अमेरिका में उनके सपोर्टर वोटर और खुद उनकी पार्टी के लोग सख्त नाला हैं डोनाल्ड ट्रंप की गैर यकीनी बयानात, गैर जिम्मेदाराना बयानात। कभी कहते हैं कि एटमी कोड मुझे दे दो, कभी कहते हैं मैंने ईरान को ख़त्म कर दिया और कभी जब मुज़ाकरात के करीब पहुंचते हैं तो
ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ ایسی غیر ذمہ دارہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم ان کو صفحہ 38 سے مٹا دیں گے، جبکہ بحیرہ ہرمز وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ناکہ بندی کی ہے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ان کے جو بحری بیڑا آیا ہے جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنے لیٹسٹ لڑاکا طیارے اور جو سامان لایا ہے، اگر وہ ایران کی حدود میں اور بحیرہ ہرمز کی طرف آنے کی کوشش کی تو انہیں پوری طرح جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف مختلف سروے میں جو امریکہ میں کیے گئے ہیں، عوام 60 سے 70% ٹرمپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ نومبر کے الیکشن میں ادھر رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا۔ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرانے میں تو ناکام رہا، خود ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ شپ خطرے میں آ رہی ہے۔ باکر بالیکاف نے کہا کہ بحیرہ ہرمز پر امریکہ کی ناکہ بندی کو انہوں نے ایکٹ آف وار قرار دیا ہے، ایکٹ آف وار۔ بحیرہ ہرمز میں امریکہ کی ناکہ بندی کو ایکٹ آف وار دیا، اسی وجہ سے دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے۔ عباس ارقچی پاکستان پہنچ گئے ہیں اسلام آباد۔ اسماعیل بقائی نے، ان کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ مذاکرات فی الحال نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو پہلے دور ہوا تھا اسلام آباد میں اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اگر پازیٹیو بیان دیا تو یہ مذاکرات امن کی طرف جائیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، شرائط اور ایران کو ختم کرنے کی خواہش ان کی دل میں ہی رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا، عباس ارقچی نے اس موقع پر کہا اور اسماعیل بقائی نے کہا، امریکن بحری بیڑے ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکن بحری بیڑے مختلف بیسز پر لے جا رہے ہیں، کیا یہ مذاکرات ہے یا جنگ سازی کے لیے گاڑیوں کی پابندی اور دوائیوں کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ایک طرف امریکہ مذاکرات کے بار بار ٹرمپ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جنگ مستقل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اپنا بڑے لیٹسٹ جنگی سامان وہاں پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے ایرانیوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان کو اپنے تحفظات اور پاکستان کے سامنے امریکہ کے باضابطہ بات چیت نہیں کریں گے، اپنے نقطہ نظر رکھ دیا ہے۔ اگر امریکہ نے پازیٹیو رسپانس دیا تو پھر آئندہ فیوچر میں مذاکرات ایران، چین اور ماسکو کی رشیا کی لوب میں لے کر کریں گے، اور انٹرنیشنل گرنٹر انہیں ہر حال میں چاہیے۔ دوسری طرف رشین میڈیا نے خبر یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات میں سنسیئر نہیں لگتے، ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ اس پر رشیا نے، چین نے، برطانیہ نے، یو این او نے، اٹلی نے، بحرین نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جان بوجھ کر اپنا بحری بیڑے، جدید طیارے، لڑاکا طیارے اس طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ٹائم گین کر کے ایران کو دھوکے میں لا کر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، جسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاسدار انقلاب نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وائٹ ہاؤس نے جو بیان دیا ہے کہ امریکہ ایران نے مذاکرات کی دعوت کی ہے، یہ جھوٹ، بے بنیاد اور بے تکی بات ہے۔ انہوں نے دوسری طرف امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایرانی پرچم والے مزید 2 جہاز انہوں نے اپنی طویل میں لے لیے، اور انہیں خدشہ ظاہر کیا یہ جہاز چین کی طرف سے ایران کو تحفہ جا رہا تھا، طنزیہ انداز میں ٹونٹ کر کے کہا، جس پر چینی حکام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اپنی حدود میں رہے، چین کے اپنے معاہدے ہیں، جس ملک کے ساتھ تیل خریدنا ہے یا انہوں نے اشیاء خرد کا سامان بھیجنا ہے، اجناس بھیجنا ہے، وہ چین کو ڈکٹیشن نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے امریکن ترجمان نے بھی اپنے بیان میں ابہام رکھا۔ انہوں نے کہا وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جیرڈ کشن اور وٹکاف کو ہفتے کو پاکستان روانہ ہوں گے، لیکن ابھی تک پاکستان آنے کی ان کی آفیشل اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ کتنے بجے چلیں گے؟ کم و بیشتر 15 سے 16 گھنٹے اگر امریکہ سے واشنگٹن سے چلتے ہیں تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر کے عباس ارقچی وزیر خارجہ، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور محترم حافظ آصف منیر فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ
یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اہم جو ٹرمپ کے لیے خلا دینے والی خبر ہے، ان کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے، پریزیڈنسی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا 55% سروے جو مختلف دنیا انٹرنیشنل ایکسپرٹ نے کروایا ہے، امریکن ایکسپرٹ نے کرایا، جو بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، جو عوام کی نبض پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں، جنہوں نے CIA اور مختلف کتابوں کے ہاتھ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا 55% امریکن افراد ٹرمپ کے مواضع کی حمایت کر دی ہے۔ 55% پاپولیشن، تھنک ٹینک، حکومتیں بنانے والے جن کا اثر ہے، 55% افراد نے ٹرمپ کے محافظے کی حمایت کر دی ہے، اور کچھ لوگ صرف اس کے حق میں ہیں۔ اگر یہ معاوضہ ہو جاتا ہے جو یقیناً ایک مشکل بات ہے، لیکن اس کے لیے ٹرمپ کی جو روزانہ ڈیمانڈ ہے اس کو خاصی گہری چوٹ لگی ہے، اور ایران کے موقف کو بظاہر تقویت ملی ہے کہ ایران اس جنگ کو پرامن حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے کوئی ایسی ڈیل چاہتا ہے جو ان کے پیٹ ہگسٹن وزیر جنگ نے کہا تھا کہ ہم ورنہ انہیں ختم کر دیں گے، اچھی ڈیل لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈیل اب امریکہ ہارا ہوا ملک، شکست خوردہ ملک کی شرائط پر ڈیل نہیں ہوتی، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہی ڈیل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بار بار یونیم تو اس ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے جب ایک بات گارنٹی دے دی اور انٹرنیشنل آبزرور نے آ کے چیک کر لیا کہ ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی طاقت فی الحال نہیں بن رہا، تو ہم اس پر قائم ہیں، لیکن یورینیم لے جانے کی خواب تو بلی کو چیچڑے کی طرح، اور ٹرمپ کے بدلتے بیانات اسی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے کہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے جو پاکستان کو اپنی تجاویز دی ہیں اس میں کیا پیشکش ہے، اور پھر اس کے بعد امریکہ فیصلہ کرے گا کہ مذاکرات پرماننٹ کرنے یا نہیں کرنے۔ دوسری طرف ناظرین جو ایک تھرڈ امپائر کی طرح فارغ ہوئے تھے، جو ملک کے پریزیڈنٹ تھے، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں دوسری بڑی، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری جو صدر پاکستان بھی ہیں، وہ گزشتہ روز 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ جتنے بھی مذاکرات ہوئے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے فیلڈ مارشل، ایران اور امریکن، جس میں JD وینس بھی آئے تھے، جیرڈ کشنر بھی آئے تھے، وٹکاف بھی آئے تھے، اور امریکہ کی طرف سے باکر کالیباف ان کے پاسداران انقلاب، اور 100 بندے کا ڈیلیگیشن تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی لا تعلق رہی اور تلاشیں گمشدہ رہی، اور اس میں ان کا کوئی بھی رول نہیں تھا۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو 5 روزہ دورے پر گئے اور 1 مئی کو واپس آئیں گے، تو اس پر ان کے چین کے اہم معاملات ہوں گے، اور اس پہ پاکستان کا ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین موجودہ حکومت کی اکانومی پالیسی کی وجہ سے ناکامیوں پر جو ان کو لائے ہیں وہ بھی سخت پریشان ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 28ویں ترمیم لا کر NFC ایوارڈ جس کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لے رہی ہے، اسے وفاق کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ صوبوں میں کرپشن کی شکایات بہت زیادہ ہیں، ترقیاتی کاموں میں اربوں خربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ جو ہسپتال جو راولپنڈی کا بے نظیر بھٹو ہسپتال تھا، وہاں اتنا پانی کھڑا حکومت کی کلی کھول رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف میں سے کوئی بھی استعفے نہیں آ رہے۔ تحریک انصاف عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہیں، تاہم انہیں عدالتوں سے انصاف کے حصول کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ اس مشکل دور میں بھی ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے تمام ممکنہ عدالتی اقدامات بھی کرے گی اور سوچ بھی چلائے گی۔ دوسری طرف ناظرین غزشتہ روز پاکستان حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 70 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا، جس میں غریب آدمی کی کمر ہی ٹوٹ گئی اور پورا پاکستان سیخ پا ہے۔ اس میں صرف 27 روپے لیوی جو حکومت سے ٹیکس لے رہا ہے ایک موٹر سائیکل والا جس کی 30,000 انکم ہے، گارڈ ہے، ٹریفک والا کلر کا، نچلے طبقے کا جن کی 50,000 سے کم ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس کو فوری طور پر ختم نہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت پر اور اس کے بعد گیس کی قلت، لوڈ شیڈنگ، بڑھتی ہوئی حکومت پر چارج شیٹ ہے،
اور ترقیاتی کاموں میں صحت اور تعلیم پہ خرچے کم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم 26ویں اور 27ویں ترمیم میں نہ ان سے عدالت انصاف مل رہی ہے نہ انسانی حقوق۔ انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا کے فیصل آباد جا کر بھی ہمدردی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا ہمیشہ کڑے وقت میں وہ رہے، لیکن ہم ایک فسطائی کے دور سے گزر رہے ہیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ سب سے بڑی جماعت جو ملک کی 80% آبادی پر ہے سے تحریک انصاف کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہر قسم کی مسلیت ورنہ اگر نہ کیا تو وفاق کے ساتھ ہر قسم کی مسلط ختم کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مسلیت ختم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ اجلاس کے دوران ملکی و صوبائی امور پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امن اور مذاکرات کے کردار میں عالمی پذیرائی ملی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو عالمی طور پر پذیرائی ملی ہے اور اللہ نے یہ پاکستان کو عزت دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضد بازی کی بجائے مذاکرات کی طرف جائے گا۔ سہیل افریدی نے کہا کہ عمران خان 24 سال سے اسی پالیسی کا داعی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ملٹری آپریشن اور جنگی مسائل کا حل نہیں، ہمیشہ مذاکرات اور امن کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے 9 اپریل کا جلسہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ملتوی کیا تھا اور ہم نے سیاسی مفادات قربان کر کے قومی مفاد کو مقدم رکھا اور ذمہ دار سیاسی رویہ اپنایا۔ سہیل افریدی نے کہا کہ کیپٹل داؤ پر لگا کر ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاس میں شرکت کی۔ قابض اور مسلط شدہ حکمران صرف اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، جعلی اور نااہل حکمران قومی مفاد کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سیاسی امتیاز کارکنوں پر لاٹھی چارج، شیلنگ، چار دیواری کی پامالی، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی، ناروا سلوک، دھکے اور جھوٹے مقدمات کے واقعات ریاستی جبر کی بدترین مثال ہیں۔ بشرا بی بی کی تشویشناک صحت کے باوجود ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ سے ملاقات نہ کروانا بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عمران خان کے مقدمات کی سماعت نہ ہونے پر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ شدہ تحفظات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو ترقیاتی منصوبہ سازی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور شراکتی حکمران ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کو سڑکوں، ٹیوب ویلز، ہسپتالوں اور دیگر بنیادی سہولتوں سے متعلق تجاویز طلب کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عوامی آراء کے حصول کے لیے خصوصی لنک جاری کیا جائے گا۔ صوبے کی عوام سے انہوں نے کہا کہ 4 مئی سے 8 مئی تک عوامی فیڈ بیک کے لیے پورٹل کھلا رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گزشتہ روز مظفر آباد پہنچے، جہاں انہوں نے قائد اعظم اپنے قائد عمران خان کے وزیر اعلیٰ افریدی کا جگہ جگہ تحریک انصاف نے عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ کا جگہ جگہ استقبال کیا۔ مظفر آباد میں ایک بڑے استقبال پر انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ تحریک انصاف کے شہریوں کی جانب سے پرتقبال استقبال ہوا۔ کارکنوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ کارکنوں سے مصافحہ کر کے شکریہ ادا کیا اور کارکنوں نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر جو نہایت مناسب گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورثت کو یوم تاسیس مبارک ہو۔ 23 سال پہلے 6 لوگوں نے جو سفر شروع کیا تھا وہ آج پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت ہے، جس نے عمران خان کی سربراہی میں پاکستان کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے۔ اللہ مستقبل میں اور کامیابیاں نصیب کرے اور پاکستان کی بہتری کا سلسلہ ہو۔ ناظرین، سیاسی وابستگی سے ہٹ کے ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے کہا کہ پاکستان میں بجلی کی قلت، لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی کا طوفان، غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں صرف لیوی میں بڑا اضافہ کر دیا۔ ذرائع پیٹرولیم مصنوعات کے مطابق پیٹرولیم پر لیوی
₹26.77 اضافے کے بعد ₹107.38 فی لیٹر کر دی گئی ہے، اور اسی طرح اسی سے قبل بھی لیوی ڈیزل پر، پٹرول پر لیوی ₹80.61 فی لیٹر تھی، اور ڈیزل پر لیوی برقرار ہے، جبکہ ڈیزل پر 0 لیوی برقرار ہے۔ ناظرین، یہ لیوی انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کر کے عوامی مفاد میں وہ غریب آدمی کے لیے روزگار فراہم کرنا ہوگا، اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو سفارتی سطح پر ایران میں جنگ بندی کو پوری دنیا، مڈل ایسٹ، UN ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، خلیجی ممالک ہو، پاکستان کے ساتھ رابطے ہیں۔ مرکز نظر اس وقت اسلام آباد ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتکاری جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یہ امن کی طرف لے جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں، دھونس دھاندلی اور اپنی ناجائز خواہشات کو کی بجائے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بحر ہرمز کو کھولا جائے گا، اس کو پہلا سٹیٹس دیا جائے گا۔ اگر ایران پر غلط سینکشن ہے اسے ختم کیا جائے گا، وہ اپنی پیٹرول سیل کرے گا۔ لیکن یہ سوال ماسکو میڈیا نے، رشیا کے میڈیا نے اٹھایا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن میڈیا، امریکہ چاہتا ہے صلح، تو پھر اسے اپنے بیڑی بیڑے جنگی طیارے، لیٹسٹ طیارے مشرق وسطیٰ کی طرف نہیں بچھانا چاہیے۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ دنیا امن کی طرف جائے گی یا جنگ کی طرف، لیکن کوششیں یہی ہیں کہ اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور ایسا تصفیہ کرایا جائے جس کے پاکستان سمیت رشیا، چین اور یورپ اور UN اس کے گرنٹر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔